जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और तीन चार बड़ी अहम ख़बरें हैं, उसके हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और हमारे यहाँ लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। प्रिपेयर क्यों नहीं थे? किस हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही? KPK में इमरान खान साहब ने विज़िट किया तो क्या बना, किस तरह वो विज़िट हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर इसमें ख़बर ये है कि अब वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला ने इस आफत की वजह से मुल्क भर में सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए चारों सूबों में पाक फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। और ये तैनाती जो है आइन के आर्टिकल 245 के तहत ये असम्बली काबीना को हतमी मंजूरी के लिए भेज दी गई है। इससे आपको सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाज़ा हो रहा है। और जो फ़ौज तलब कर ली गई है तो बाकी इदारे क्या कर रहे हैं और क्या वो उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। एक और बहुत ट्रेजिक ख़बर जिसका जो एक तरह से सैलाब की ख़बर भी बहुत ट्रेजिक है, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं सारा दिन TV पे कि लोग जो हैं घर तबाह हो रहे हैं, होटल बह रहे हैं और तबाहियाँ हो रही हैं। अब इंसानी जानों का ज़या हो रहा है, 1000 से ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं, 3 करोड़ लोग के करीब बेघर हो गए हैं लोग। उसके बावजूद जो है KPK हुकूमत ने पाकिस्तान और IMF का जो माहिदा हो रहा है, जिसके लिए हमने बड़े तकलीफ़ें सही, मिफ्ता इस्माइल की नौकरी भी जाते जाते बची कि किसी तरह वो IMF की सारी बातें मान लें। और जो है अभी 2-3 दिन तक उसकी मीटिंग है और इससे पहले वो जो है एक लेटर भी हमने साइन कर दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है जिसके अंदर तवक्को की जा रही थी कि ये मामलात अब खुश उसलूबी से तय हो जाएंगे और बिलाखिर पाकिस्तान को वो लॉन्ग अवेटेड IMF की किस्त मिल जाएगी। लेकिन इस मौके पे जब 2-3 दिन उस माहिदे के साइन में रहते हैं, दस्तखत होने में, KPK हुकूमत ने पाकिस्तान और IMF के माहिदे पर एक बड़ा खौफनाक हमला किया है और उससे ये माहिदा सबोताज भी हो सकता है। और उसके पीछे क्या उनके एतराज़ात हैं, वो जो KPK के वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़त लिखा, उस ख़त में क्या लिखा गया है और ये कितना डैमेजिंग हो सकता है पाकिस्तान और IMF के माहिदे के लिए। और अगर IMF का खुदा न खास्ता माहिदा इस वक्त रुक गया तो जो बैरूनी इमदाद आनी है, जिससे कुछ मुल्क में भला होना है, तो वो सब कुछ रुक जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा कि ये किस अज़ियत से हम गुज़र रहे हैं कि बस एक दफ़ा माहिदा हो जाए। इस मौके पे इस तरह का ख़त लिखना वज़ीर ख़ज़ाना को और उसको पब्लिक करना, ज़ाहिर है सारी दुनिया में पहुंच जाएगी, इसकी ख़बर IMF तक भी पहुंच जाएगी। तो फिर इसके क्या मानी है? ज़ाहिर है ये पाकिस्तान और IMF के माहिदे के दरमियान दरार डालने की कोशिश है और पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के ऊपर जो है एक बड़ा कड़ा और जहरीला वार KPK हुकूमत ने किया है। और उसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, लेटर क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो है ना, ये बेसिकली अब KPK हुकूमत जो है वो वफाक के साथ नहीं लड़ रही, वो अब पाकिस्तान के साथ लड़ रही है। मैं अब बात शुरू करते हैं सैलाब के हवाले से। एक मेरे वालिद अनवर मसूद आप जानते हैं, तो वो उन्होंने एक क़ज़ा लिखा अभी, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामला सैलाब के कहाँ तक पहुँच गए हैं। लिखा है उन्होंने कि ज़मीं पे आन लगी हैं छतें मकानों की, ज़मीं पे आन लगी हैं छतें मकानों की, न पूछिए कि मकीनों का हाल कैसा है। घिरे हुए हैं कई लोग गहरे पानी में, बचा कुचा हुआ सामान सर पे रखा है। ये सूरत हाल है KPK की और सैलाब की। अब ज़रा पहले बात करते हैं सैलाब की। पाकिस्तान डिज़ास्टर के लिए तैयार क्यों नहीं था? मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है
کہ اس طرح کے زلزلے کا پہلے نہیں پتہ چل سکتا، لیکن کہاں سائیکلون آئے گا، کہاں سونامی کا بھی نہیں پتہ چل سکتا، لیکن یہ جو سیلاب آئیں گے، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، مونسون میں شدت آئے گی، یہ اب ماڈرن سائنس آپ کو گرمی کتنی پڑے گی، سردی کتنی شدت سے پڑے گی، یہ ماڈرن سائنس آپ کو پہلے بتا دیتی ہے۔ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، محکمہ موسمیات پاکستان مارچ سے اس کے بارے میں انتباہ کر رہا ہے۔ اس میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے اور حکومتوں کا بھی قصور ہے۔ ہمیں کوئی انفارمیشن دی جائے تو ہم اس پر توجہ نہیں ڈالتے، اور حکومتیں اپنی سیاسی جنگ میں لگی ہیں، وفاق صوبوں کو گرانے میں، اور پنجاب میں ایک ہر چوتھے ہفتے ایک نئی حکومت ہوتی ہے، ارکان بدل رہے ہیں، کے پی کے ڈائریکٹ کانفلکٹ کر رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، اور اس طرح کی سیاسی گہما گہمی میں کسی نے بھی اس سیلاب کے حوالے سے اور اس کے متوقع نقصانات کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہمیں اب ویڈیوز نظر آ رہی ہیں کہ وہ 5 نوجوان جو سوات میں شاید بہہ کر چلے گئے، اور وہ جو عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر پہ سفر کیا کرتے تھے، وہ ہیلی کاپٹر ان بچوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اس میں کیا کسی نے کام کیا اور کیا کسی نے کام نہیں کیا، میں نے پہلے اس پہ بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ صوبائیت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، یا اس موقع پہ یہ ایک ٹریجڈی ہے، ایک سانحہ ہے، بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اس وقت سیاسی جماعتوں کے کردار کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب اتنی شدید صورتحال ہو گئی ہے کہ اب اس پہ بات کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ کس نے کتنا کام کیا۔ ہر جگہ جو جماعت نظر آئی ہے جس نے کام کیا ہے، وہ جو ہے الخدمت جماعت اسلامی والی ہے۔ ہر جگہ انہوں نے کیمپ لگائے ہیں، ہر جگہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، انہیں پانی سے نکال رہے ہیں، انہیں ریسکیو کر رہے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے ان کا جو الخدمت والا شعبہ ہے وہ ہمیشہ سے یہ کرتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی سیاسی طور پر کوئی ساکھ نہیں ہے، پولیٹیکل ڈیسیژنز ان کے ہمیشہ غلط رہے ہیں، اور ان کا نقصان انہیں پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ ابھی کافی شدید ہو گئی ہے، اور اب ہمیں بات کرنی چاہیے کھل کے کہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ الخدمت نے کام کیا، دوسرا جو ہے اگر کسی نے کام کیا تو وفاقی حکومت سے شہباز شریف صاحب نے کام کیا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں دن رات محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں پھر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی صورتحال سے آگاہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں ہمارے اپنی بڑی ریزرویشن ہے کہ پولیٹیکلی وہ بہت سی دفعہ انکریکٹ ہوتے ہیں، اور پولیٹیکلی ان کا وہ مقام نہیں ہو سکا جو نواز شریف کا ہے۔ لیکن شہباز شریف پہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ڈوئر ہیں، وہ چیزیں کر لیتے ہیں۔ تو سیلاب میں وہ عام سے کپڑے پہن کے، کھدر کی شرٹ پہن کے جس طرح پھر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ بجٹ ایلوکیشن کر رہے ہیں، فوج کو ڈپلوائے کروا رہے ہیں، اب سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، ہر جگہ وہاں نظر آ رہا ہے کہ کوئی وفاقی حکومت ہے۔ ابھی ان کے کنٹرول میں صرف وفاق ہے، کوئی اور حکومت نہیں ہے، اور وفاق میں سیلاب نہیں آیا ہوا، لیکن چونکہ وفاق بڑا بھائی ہوتا ہے لہٰذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد سندھ حکومت، مراد علی شاہ، پیپلز پارٹی ایکٹیو نظر آتی ہے، وہ بھی اس حوالے سے ریسورسز کی کمی کا شکار ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کچھ فنڈز کا بھی یہ اعلان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ بھی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ اس حوالے سے کوئٹہ اور بلوچستان اور کے پی کے ہے۔ بلوچستان میں جو نقصان ہوا اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس بلوچستان کی خبر ہوتی ہی نہیں۔ وہاں لوگ زندہ ہیں، مسنگ ہیں، جیتے ہیں، مر گئے، وہاں پر چند سردار ہیں جو بنیادی طور پر حکومت کرتے ہیں، اور یہی وہاں کا طریقہ سیاست اور طریقہ حکومت۔
سب سے بڑی ٹریجڈی سیلاب کے دنوں میں جو ہے وہ کے پی کے حکومت کی پرفارمنس ہے، اور میں آپ کو آہستہ آہستہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں۔ کے پی کے حکومت نے کچھ کام نہیں کیا، کہیں لوگوں کی امداد نہیں کی، کہیں لوگوں کو فوڈ اور ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کے پاس جہاز بھی ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے، ریسورسز بھی بے انتہا ہیں، لیکن انہوں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی۔ کے پی کے بڑا شدید افیکٹ ہوا ہے، ٹانک، سوات، ڈی آئی خان کے ایریاز جو ہیں وہ بہت شدید افیکٹ ہوئے ہیں۔ آج پبلک پریشر کی وجہ سے عمران خان نے وہاں دورہ کیا، اور توبہ توبہ کرنی چاہیے، اس قدر زیادہ تکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ سیلاب زدگان کو ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہے دنوں سے، اور وہاں پر پورے ٹینٹ لگائے گئے، عمران خان کی ویڈیو ریلیز کرائی گئی جس میں عمران خان صاحب سیلاب زدگان کی طرف نیچے دیکھ بھی نہیں رہے، اور فون پر میسج واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں یا میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے، عالی شان استقبال ہوا ان کا، اتنا پانی وہاں جمع کروایا گیا، اور اس کے اندر خان صاحب نے اپنی کھیڑیاں گیلی کی اور جناب سیلاب زدگان کی مدد ہو گئی۔ اس قدر بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ وہ کے پی کے ہے جہاں 9 سال سے عمران خان کی حکومت ہے، جہاں سب سے پہلے تحریک انصاف کا سونامی آنا تھا۔ آج اس سونامی میں کے پی کے بہہ رہا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں نظر آ رہی، وزیر اعلیٰ بھی خاموش ہیں۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھی وارن نہیں کیا۔ میں آپ کو پہلے اس ویلاگ کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ لوگوں کو بہت پہلے بتایا جا سکتا تھا۔ نوشہرہ سے آج رات کو دریائے کابل کا ایک بہت بڑا ریلا گزرنا ہے، جس میں تقریباً 4000 کیوسک، مجھے ایگزیکٹ صحیح نہیں پتہ، تو میں غلطی کر جاؤں تو میں معذرت خواہ ہوں، پانی گزرنا ہے، 4 لاکھ کیوسک پانی گزرنا ہے، اور اس کی شدت سے خدا نخواستہ نوشہرہ پورا کا پورا ڈوب سکتا ہے۔ اب نوشہرہ کے لوگوں کو، اور آج رات نوشہرہ کے لوگوں پر بڑی بھاری ہوگی۔ نوشہرہ کے لوگوں کو وارننگ ڈی سی صاحب نے کس وقت دی ہے؟ 1 مہینہ پہلے، 4 ہفتے پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، کہ شہر خالی کر دیں۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، ڈیزاسٹر کے دنوں میں شہر خالی کرا لیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کا اندازہ پہلے ہو سکتا تھا۔ ماڈرن سائنس اتنی کیپیبل ہے، محکمہ موسمیات اتنا کیپیبل ہے، تو وہ آپ کو سن کے رونا بھی آئے گا اور دکھ بھی ہوگا کہ آج شام کو عصر کے بعد ڈی سی نوشہرہ نے ایک میسج کیا نوشہرہ کے عوام کو کہ آپ شہر خالی کر دیں، جبکہ سیلاب اور خوفناک سیلاب 4 لاکھ کیوسک جو ہے پانی ان سے چند گھنٹوں کے فاصلے کے اوپر ہے۔ دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں ہماری بات مان رہے، دنیا میں لوگ کبھی بھی بات نہیں مانتے، ان کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ صرف ایک آڈیو میسج اگر کے پی کے حکومت کی ذمہ داری ہے تو پھر کے پی کے حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف کسی زمانے میں ڈیزاسٹرز کے لیے، لوگوں کے لیے، شوکت خانم کے لیے بڑے فنڈ اکٹھا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ ہم چھوٹے تھے، 10-10 روپے ہم بھی دیتے تھے۔ لوگ اب بھی ایس ایم ایس پہ میسج کرتے ہیں اور پیسے ان کے لیے دیتے ہیں۔ قربانی کی کھالوں کی جب قیمت تھی، بے تحاشا لوگ قربانی کی کھالیں تحریک انصاف کو دیا کرتے تھے۔ عمران خان پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھ سے بہتر فنڈ ریزنگ کو کوئی نہیں جانتا۔ کل امریکہ میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ایک بہت بڑی فنڈ ریزنگ کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں شاید یہ غلط فہمی آئے کہ یہ سیلاب زدگان کے لیے، ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، پسے ہوئے، کچلے ہوئے لوگوں کے لیے یہ امداد اکٹھی کرنی جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں۔ یہ امداد جو ہے اکٹھی کی جا رہی ہے بنیادی طور پر حقیقی آزادی کے لیے، یعنی اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے عمران خان صاحب یہ امداد
اکٹھی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ کے پاس ایبلٹی بھی ہے, آپ نے ماضی میں یہ کام کیا ہے, لیکن آپ کو اپنے لوگوں کی, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے, ان کچلے ہوئے لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے, اور آپ اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں. سیاسی مقاصد کے حوالے سے اب مزید بات کرتے ہیں. کے پی کے حکومت نے ایک اور حملہ کر دیا جناب اس کے اوپر. اچھا, یہ بیرسٹر سیف صاحب جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں, ان کا بھی سیلاب کے حوالے سے ایک پیغام آیا, اور انہوں نے کہا جی کہ قدرتی آفات اور سیلاب تو آتے رہتے ہیں, لیکن حقیقی انقلاب اور جلسے ملتوی نہیں ہو سکتے. خان صاحب نے کل پرسوں پشاور جلسہ کرنا ہے, پھر مردان جلسہ کرنا ہے, پھر سوات جلسہ کرنا ہے. لوگ ڈوب گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, ان کے مال مویشی گھر بار ختم ہو گیا ہے, لیکن خان صاحب کا پولیٹیکل ایجنڈا ختم ہی نہیں ہو رہا, اور ان کے جو وزراء ہیں وہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں, لوگوں کی ڈوبی ہوئی لاشوں کے اوپر کہے لگا رہے ہیں, یہ کہہ کر کہ قدرتی آفات تو ہوتی رہتی ہیں, اصل چیز ہے خان صاحب کے جلسے. یہ بیرسٹر صاحب سیف کا بیان ہے, اس کے اوپر جو ہے ریکارڈ پر موجود ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سب سیلاب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا, سب مل کر توبہ کریں. مولانا صاحب آدھی بات کرتے ہیں, بھئی توبہ تو کرنی چاہیے اور خدا ہم سے ناراض بھی ہوگا, لیکن مولانا صاحب خود ہی کہتے تھے کہ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کو برے حکمران دیتا ہے. تو کے پی کے میں جو خدا ہم سے ناراض ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں کی بات کر رہے ہیں. وہ فیڈرل حکومت پر تانا دے رہے ہیں, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور کسی طرح کے یہ بڑے ریسورسفل لوگ ہیں, اوپینین لیڈرز ہیں, یہ ایک اعلان کریں کہ بھئی اس وقت لوگوں کی مدد کرو, لوگ مدد کریں گے, لیکن نہیں, یہ اپنے کاروبار چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. آخر میں ذرا وہ بات کر لیں جی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے سے انکار کر دیا, اور اس کے حوالے سے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر خزانہ کو, مفتاح اسماعیل کو. یہ خط لکھا گیا وزیر خزانہ کے پی کے تیمور اسلم جھگڑا نے یہ خط لکھا ہے مفتاح اسماعیل کو. ایشو یہ ہے کہ ایک ایم او یو پہلے دستخط ہوا تھا تمام صوبوں کے درمیان, جس میں یہ کہا تھا کہ وہ سرپلس ریونیو جنریٹ کریں گے. اس میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا اور سندھ کا تھا. ظاہر ہے کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے, ایک ان کو بھی کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کرنا تھا. ان کے کچھ ایشوز بھی ہیں جو جینون بھی ہو سکتے ہیں کہ ان معاملات کی وجہ سے ہم اس ایم او یو پر عمل نہیں کر سکتے, جس میں نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ ہے, لیکن اس کے لیے بات ہو سکتی تھی. اب وزیر خزانہ پاکستان مفتاح اسماعیل سے میٹنگ کر سکتے تھے, لیکن جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے والا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کا, اس سے 2-3 دن پہلے یہ خط منظر عام پر آ گیا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے معاشی استحکام جو تھوڑا تھوڑا اب ہمیں نظر آنے لگا ہے, اس کے اوپر ایک خوفناک وار کیا گیا ہے. اب اس خط کو ظاہر ہے آئی ایم ایف میں کی اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا, اور پھر کہیں وہ ہمیں اگلے 15 دن 20 دن کی ڈیٹ نہ دے دیں کہ نہیں یہ پہلے معاملات سیٹل کریں, پھر اس کے بعد آپ سے بات کی جا سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پاکستان کو جو ذرا سی خوشی ملنی ہے, ذرا سی بہتری ملنی ہے, اس کے لیے اب لوگوں کو مزید انتظار کرنا پڑے گا. اس دوران ہمیں شاید پیٹرول کی پرائسز بڑھانا ہو, بجلی کے بل بڑھانا ہو, مزید لوگوں کو اذیت دینی ہو, کیونکہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, اور اس کے ذمہ دار جناب یہ تیمور اسلم جھگڑا صاحب ہوں گے. اور یہ اس کے موقع پر اس طرح کی کہانی منظر عام پر آنا بہت نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. تو دیکھیے, آپ پولیٹیکل ڈفرینسز نکال سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل ڈفرینسز
پاکستان سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں نکال سکتے۔ یہ ملک آپ کا بھی ہے، IMF سے جب پیسے ملیں گے تو اس ملک کی بہتری ہوگی، اور اس ملک میں KPK بھی شامل ہے۔ لیکن عمران خان نے سیاست کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب نہ لوگوں کو انسانی اقدار یاد ہیں، نہ سیاسی اخلاقیات یاد ہیں، نہ وطن سے کوئی محبت یاد ہے۔ تو تیمور اسلم جھگڑا نے، اور کچھ بعید نہیں ہے، اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہی اس طرح کا لیٹر لکھا ہو، اور ایک طرح سے جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو، تو یہ تو میرے خیال میں سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔